अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। नई सुबह, नए दिन और नए हफ्ते के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद भी कहते हैं। और मैं हूँ मुनीबास, फिर उम्मीद के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और नई सुबह तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जनाब दिसंबर की पहली बारिश भी आज बरस गई है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जनाब अब सर्दियों का बाकायदा आगाज़ होने को जा रहा है। कि सुबह सुबह जब बारिश बरसी है, बूंदाबांदी हुई है, मुख्तलिफ़ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हुई है, मुख्तलिफ़ इलाकों में तेज़ बारिश भी देखी गई है। तो उसकी वजह से अब एहसास हो रहा है कि जनाब अब जो सर्दी है, जो ठिठुरती हुई सर्दी का हम इंतज़ार कर रहे थे ना, अब वो महसूस की जाएगी। तो इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने बहुत दुआएं की थी। इवन दो कि जब स्मॉग भी पड़ रही थी तब भी हम ये चाहते थे कि जनाब मौसम चेंज हो और ख़ास तौर पर बारिश बरसे। तो अब बारिश पहली दिसंबर की, चूँकि दिसंबर जाता जा रहा है, आज 24 दिसंबर है, तो लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए। 23 दिसंबर है, 24 नहीं 23 दिसंबर है, तो फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये साल गुजर रहा है, उसके हवाले से कुछ जो हमने बहुत सी गलतियाँ की हों या जो चीज़ें हमारी रह गई हों, उनके हवाले से गौर व फिक्र भी करें। क्योंकि कहा जाता है कि जनाब इंसान की जो असल पहचान है ना, उसका किरदार और उसके अमल से होती है, ना उसके लिबास से होती है, ना उसके शक्ल सूरत से होती है। हमारा जो रवैया होता है, हमारी बातचीत करने का कहने के तरीका और हमारे फ़ैसले हमारी तरबियत और हमारी अखलाकियात का आईना होते हैं। अगर हम दूसरों के आराम और दूसरों के सुकून का ख़याल रखें ना, तो लोग हमें भी पसंद करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी जो आदत हैं वो दूसरों के लिए कहीं पिंच पॉइंट हो या फिर आप कह लें कि परेशानी का बाइस बने, तो ये हमारे किरदार की कमी को ज़ाहिर करता है। ये नेक्स्ट पर्सन की शख्सियत के बारे में नहीं बताता, ये आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात के बारे में बताता है कि आपकी ज़ात क्या है, आपके ख़यालात क्या है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत अहम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम अगर पब्लिक में जा रहे हैं या पब्लिक स्पोर्ट पर कहीं हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर शोर ना मचाएं। मोबाइल की आवाज़ कम रखें। अगर हम कहीं बाहर बैठे हुए हैं या बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन पर। ऐसे लग रहा होता है कि शायद वो आपसे बात करें, लेकिन वो सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। तो अपने लबो लहजे को थोड़ा सा नरम करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ सबसे बढ़ के जो सबसे कह लें कि बुरी आदत भी है हमारी, एज अ कौम उसको कह सकते हैं, वो ये है कि कतार में हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हम वेट करने को अपनी कह लें कि गुस्ताखी या अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं कि हम कतार में खड़े और इंतज़ार करें। तो कतार में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करें, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, अपनी जगह का वेट करें, अपने वक्त का जो है ना वो इंतज़ार करें और दूसरों की राय का एहतराम भी करना चाहिए। ये बाज़ाहिर बड़ी मामूली सी हमें बातें लगती है, लेकिन इनका जो असर है ना ये बहुत गहरा होता है। ये जो चेन है ना चेंज होने की, अपने आप से शुरू होती है। सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करेंगे, ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जनाब साल 2024 जो है ना वो ख़त्म होने को है और पंजाब असम्बली में जो फलाही कह लें कि अवामी फ़लाह के कितने बिल्स पास हुए हैं, इस पर हमने बात करनी है। और ख़ास तौर पर जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान पार्टी सियासत में मसरूफ़ अमल रहे हैं, उसके बारे में भी हमने बात करनी है। जो 2024 में नई कह लें कि पार्लियामेंटेरियन मामलात शुरू हुए, नई पार्लियामेंट बनी, नए वज़ीर, नए अरकान आए, तो उनकी तरजीहात में क्या रहा, क्या अवाम की फ़लाह व बहबूद के हवाले से मामलात कोई तरजीह देते हुए नज़र आए, या फिर अपनी अपनी पार्टी के हवाले से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ बिल्स थे, उन्हीं को पास करवाया गया। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमज़ा खुर्शीद, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमज़ा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमज़ा, क्योंकि साल 2024 ख़त्म होने को रहा है और साल 2024 के आगाज़ में ही पार्लियामेंट जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आई थी, नई हुकूमत जो है ना वो बनी थी। तो साल 2024 कैसा रहा? अगर हम
पार्लियामेंट के लिहाज से अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो? देखिए अमरीबा, अगर आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हिसाब से बात करें तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहली दफ़ा देखी हैं पाकिस्तानी हिस्ट्री में। एक तो ये कि तमाम जो कमेटीज़ की मीटिंग्स हैं उसको ऑनर किया जाएगा। जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान आए हैं, ख़ासे इंटेलेक्चुअल हैं और अच्छी बातें करते हैं और अच्छी कानून साज़ी जो है उन्होंने की है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ एक है कि आप आवाम जो है वो पंजाब असम्बली में शिकायत जमा करवा सकती है, और क्योंकि अभी इतनी नए इतनी इसको अभी फ़रोग नहीं मिला, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ अगर हम अवामी फ़लाह बहबूद की बात करें तो अवामी फ़लाह बहबूद जो है वो बिल्कुल नज़र आया, वो हमें नज़र आया है। कितने बिल्स उसके हवाले से पास हुए? देखें, ज़राई बिल जो पेश किया गया है उसमें कानून साजी की गई है, तो किसान के ऊपर टैक्स लगना बड़ा ज़रूरी था। वो लगाया वो फलाह थी ना। हाँ जी, किसान के हवाले से। उसके बाद अगर आप बात करें पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अपोजिशन और जो हुकूमत है उसकी, तो एक बड़ा मिक्सअप सी चीज़ें हैं। जहाँ पर मुफाद के बिल पेश किए गए वहाँ पर जो है वो अपोजिशन बड़ी कम जो है वो अपोजिशन करती हुई नजर आई, और जहाँ पर करते हुए नजर आई, टोकन वॉकआउट जो है वो इस अपोजिशन का वतीरा है। पहले जो है, अब हालांकि जब आप देखें कि ज़राई बिल जो पेश हो रहा था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटल वॉकआउट कर गई थी, वो वापस नहीं आई। उसमें भी जो है वो अपोजिशन ने टोकन वॉकआउट किया और 5 से 10 मिनट बाद जो है वो वापस आकर बैठ जाते हैं। और हमने ये 2 से 3 जगह देखा जब 26वीं आईनी तरमीम को जो है यहाँ पर कबूल किया जाना था, उसमें भी बिल्कुल उसके पेश होने से पहले जो है वो अपोजिशन टोकन वॉकआउट कर गई, वो भी किसी और मामले पर। और जो 26वीं आईनी तरमीम को जहाँ पर कबूल किया गया वो बगैर अपोजिशन की किया गया। तो हमने ये चीज़ें बड़ी सारी देखी हैं कि ये जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में अपोजिशन है, ये बड़ी कमज़ोर है। हालांकि जब ये आने लगे थे तब कहा गया था कि जी 103 या 104 MPs जो हैं वो बहुत एक वावेला करेंगे या शोर शराबा करेंगे, लेकिन वो हमें देखने में सामने नहीं आया। बहुत अगर हम तादाद की बात करें तो हर सेशन में जो है वो 19 सेशंस हुए हैं अभी तक, तो उसमें जो है वो 20 से 25 की तादाद होती है अपोजिशन की। हालांकि अगर आप देखें तो हुकूमती अरकान जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में लेकिन कम होते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही अपनी अपोजिशन के टेबल्स बेंचेस पूरे रखती तो वो जिसे कहते हैं ना, नथ डल जाती अपोजिशन को, हुकूमत को, लेकिन वो हमें देखने में सामने नहीं आया। फिर तनख्वाहों की बात आ गई, फिर हमने तनख्वाहें देखी। वो तो भी रिसेंटली हुआ ना, साल से पहले उन्होंने करना था। उनको जो है वो ईयर एंडर गिफ्ट मिला है, तो उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद अपोजिशन की है और बहुत ज़्यादा मुखालफत की है, जिसमें स्पीकर पंजाब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने बस ये सवाल किया, ये देख लें कि ये बिल आईनी और कानूनी है कि नहीं। और फिर उसके बाद जो है वो नारेबाजी देखने में हमें सामने नहीं आई, शोर देखने में सामने नहीं आया, वावेला देखने में सामने। हालांकि ये ऐवान जो है वो है जिसमें कागज फटते हुए और गूंजते हुए हमने देखी हैं आवाजें, और तलख कलामी तक बातें पहुंची हैं, हाथापाई तक बातें पहुंची हैं। और ये जो है मेरा ख्याल है शायद पहली दफ़ा जो है वो हिस्ट्री में हो रहा है कि कोई भी जब बड़ा मामला होता है तो उससे थोड़ी सी देर पहले जो है वो टोकन वॉकआउट किया जाता है और वो आकर एहतजाज किया जाता है। उतनी देर में जो असल कहानी डलनी होती है वो ऐवान में वो हो जाती है, वो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं वो उन्होंने जो करना होता है। अच्छा, इस ऐवान में हमें ऑपोजिशन में कुछ धड़ेबाजी भी देखने को सामने आई, कुछ खुले और इख्तलाफात भी बहुत सामने आए हैं हमारे, और हुकूमती अरकान की कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो दोनों कोई ऐसे मामलात हैं जिस पे सिर्फ ये वाला बिल जो पास हुआ था तनख्वाहों वाला, इसके अलावा दोनों बैठ के जिन्होंने एक ही मुशावरत के साथ किसी बिल को पास किया हो जो मुफाद आमा के लिए हो? देखिए, मुफाद आमा के लिए एक सेशन जो है उस पर 6 सेशंस खोले गए थे वाटर स्कैरसिटी पे, कि जो आपका साउथ पंजाब है उसमें पानी की सतह जो है वो काफ़ी नीचे जा रही है, लेकिन उस पर भी मुशावरत बहुत ज़्यादा की गई, बयानबाजी बहुत ज़्यादा की गई। लेकिन अगर हम कहें कि वहाँ से जो है वो शुगर मिल्स उठा दी गई हैं और वो कपास को वापस एरिया दे दिया गया है, तो वो हमें देखने में सामने नहीं आया। लेकिन जो है वो बयानबाजी बहुत ज़्यादा की गई। उसमें एक अच्छी चीज़ थी कि दोनों जो एक अवाम का मसला था उस पर कम से कम बैठकर उन्होंने बयान दिए आपस में। और फिर ये स्पेशल सेशन खोलने वाले भी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान थे। ना उन्हीं को क्रेडिट जाता है, ये ना हुकूमती अरकान को जाता है ना अपोजिशन, ना हुकूमत ने पेश किया ना ही अपोजिशन ने पेश किया कि जी पानी का मसला देखें, ये इतना शदीद मसला है तो इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए।
یہ ایک وہ بیان چل رہا تھا اعجاز شفیع صاحب کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں, تو اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی باقاعدہ جو ہے وہ سرزنش کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بڑے ظالم لوگ ہیں, آپ لوگوں نے میرے پنجاب میں سے پانی ختم کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اجازت لی کہ اگر حکومت اور اپوزیشن اگر کہے تو اس کے اوپر اسپیشل سیشن جو ہے وہ رکھا جائے. اور اگلے ہی دن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تمام مطلب اسپیکر پنجاب اسمبلی از ویل اویئرڈ کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. بالکل, اسپیکر پنجاب اسمبلی کاشتکار گھرانے سے ہیں, اچھے گھرانے سے, انٹلیکچوئل پرسن ہے, اور ہم نے اس سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کبھی اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا, خاص طور پہ کامنٹس دیتے ہوئے, اور خاص طور پہ جس کو کہتے ہیں عزت مجروح کرنا. نہ تو وہ اپوزیشن کی کرتے ہیں, نہ تو وہ, اور ہاں اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو تانے بازی نہیں کی جاتی. میں نے یہ دیکھا ہے 19 سیشنز میں, میں نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن کو تانے بازی نہیں کی جاتی, جبکہ جو حکومتی ارکان ہیں ان کی سرزنش میں نے ضرور دیکھی ہے. اچھا, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اس ایوان کا جو ڈیکورم ہے, جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کام ہے, وہ ایک عوامی نمائندہ ہے, وہ اس کو جو ہے بخوبی لے کر چل رہے ہیں. تو اس میں اگر قانون سازیوں کی بات کی جائے تو عوام کے لیے جو قانون سازیاں کی گئی ہیں, اس میں اگر آپ جو دیکھیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جتنے ان کے جو کمیٹی کے اجلاس ہیں وہ لائیو کیے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں اگر آپ جم خانے والا معاملہ دیکھیں تو جم خانے والا معاملہ بھی کرائے کا معاملہ اسی میں اٹھایا گیا. پھر اس کے بعد اگر آپ بات کریں جو سیکٹری معدنیات کو معطل کیا گیا, وہ معاملہ بھی اسی میں اٹھایا گیا. اور یہ وہ معاملات ہے جس میں حکومت جو عوام ہے اس کو پہلے صرف میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ جی یہ سوشل میڈیا سے پتہ چل جاتا ہے. بالکل, اب وہ ان کے اپنے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آپ لائیو بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. تو اور یہ جس طرح وفاق میں کیا گیا, تمام سیشنز جو ہیں وہ لائیو کیے گئے. آپ کے جتنے اس ٹائم جو سیشنز چل رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ لائیو چل رہے ہیں. اس میں اگر میڈیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا بھی ہے تو وہ محدود کرتا ہے, لیکن ایک ون ٹو آل بات جو ہے وہ ان کی لائیو جو ہے ان کے اپنے پیجز پر چل رہی ہے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ جو عوام جو دیکھنا چاہتی ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم پارلیمنٹری افیئرس کے حساب سے بات کریں اچھی ہیں. اگر ہم مفاد عامہ کی بات کریں تو حکومت جو ہے وہ خاصی کشمکش کا اس وقت تو اس کو شکار ہے. تو اس میں اگر ہم بات کریں سال کے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ رول 17 ایک اومٹ کیا گیا کہ وفات پانے والے جو شخص ہیں ان کی کسی بھی اہل خانہ کو نوکری نہیں دی جائے گی. اس کے بعد جو پینشنز ہیں ان میں کمی کی گئی. پھر اس کے بعد جو بیواؤں کو پینشنز ملتی تھی اس کو 10 سال کے لیے محدود کیا گیا. تو جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے 2024 جو ہے وہ خاصا جس کو کہتے ہیں پرابلمیٹک رہا. وہ بار بار جو ہے آئے بھی ہیں, انہوں نے احتجاج بھی کیا, لیکن اس پر جو ہے وہ کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہوا. پھر اس میں اگر آپ ٹیچرز کی تقرریاں دیکھیں, پھر اس کے پرائیویٹائزیشن, بالکل اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن دیکھیں اس میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں بھی پنجاب اسمبلی یا پارلیمنٹ نے کوئی اس میں کوئی خاصا اپنا رول ادا نہیں کیا. لیکن جو ٹیکسیشن ہے اس پر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بلز پاس کروائے گئے ہیں, وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, میرے بھی سامنے ہیں. مفاد عامہ میں مفاد عامہ ہی ہے ایک قسم کا. یہ صرف نام کی حد تک دیکھیں, نام کی اب آپ ان کی جو مکھوٹا ہے وہ اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک سرکاری ملازم کو آپ نے پہلے خود سے بینیفٹس دیے ہیں, اس نے آ کر نہیں لیا آپ سے, ٹھیک ہے, پھر اس کو آپ واپس بھی لے رہے ہیں, اور اس کے لیے وتیرہ کیا بنایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں مراد کم کرنے کا حکم ہے. اور یہ صرف عوام کے لیے یا جو نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں ہے مراد. میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ مطلب وہاں سے آپ چلتے ہیں, ٹھیک ہے جی چلیں, جو بھی ہو رہا ہے ملک کے لیے ہو رہا ہے, اور وہیں پر آپ دوسری سائڈ پر اتنا ہوش ربا اضافہ کرتے ہیں اپنی تنخواہوں میں, حالانکہ آپ کو یہی عوام جو ہے وہ ایوانوں میں لے کر جانے والی ہے, یہی عوام آپ کو منتخب کرنے والی ہے کہ ہماری نمائندگی کی جائے گی. تو میرے نظریے میں اگر عوام آپ کو منتخب کرتی ہے تو پھر ان کا تو یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو پچھلی تنخواہیں مل رہی تھی وہ بھی نہیں لیں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے 371 اراکین اسمبلی ہیں, ان کو ماہانہ وار اگر ہم سپیکر کی تنخواہ نکال دیں, پارلیمانی سیکٹریز جو کہ 36 ہیں ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ نکال دیں, بے شمار آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, بے شمار آپ کے جو ہیں وہ ایڈوائزرز ہیں, ان کی جو تنخواہوں کا اضافہ ہے وہ نکال دیں, تو آپ صرف 371 کو ماہانہ وار 4 لاکھ سے ملٹی پلائی کر لیں کہ آپ کو سالانہ میں ایک ایوان کتنے میں پڑے گا. یہ وہ عوام ہے جس میں بیشتر لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں. ان کو کیا پڑی ہے یہ ایوان چلتے ہیں نہیں چلتے,
ان کے لیے آپ چاہے گراؤنڈ میں بیٹھ کے بھی قانون سازی کر لیں, ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ چیز اس چیز سے فرق ضرور پڑے گا کہ ان کا جو بجلی کا بل ہے اس کو حکومت نے جو ہے وہ 0% کر دیا ہے, یا پھر جو ان کا پیٹرول ہے وہ حکومت نے 50 روپے لیٹر کر دیا ہے. اگر آپ واقعی مفاد عامہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے جو اربوں روپے پنجاب اسمبلی پہ خرچ کرنے ہیں وہ سارے جو ہے وہ اپنے مورال ویلیوز کو آپ کریں اور کہیں کہ جی ہم سارے جو متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نئی تنخواہیں لیں گے, یہ سارے جو ہے وہ عوام میں بانٹ دیے جائیں, کیونکہ اس کے بجٹس تو اپروو ہو چکے ہیں. یہ تنخواہیں تو ملنی ہیں, یہ وہ سرکاری ملازم تھوڑی ہیں جن کو 6 مہینے 8 مہینے تنخواہ نہیں ملتی اور اس کے بعد وہ احتجاج کرتے ہیں. یہ تو عوامی نمائندے ہیں, انہوں نے تو سب سے پہلے تنخواہ لینی ہے. اور وہی بات ہے جو میں آپ کو پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ شاید کوئی اپوزیشن جو ہے وہ بندہ وہ کہے کہ جی میں یہ تنخواہ اپنی نہیں لیتا. اس میں ہم نے ماشاءاللہ میری خواہش ایسے پوری ہوئی کہ اپوزیشن کے میں نے وہ بندے دیکھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کو وتیرہ بنا لے کہ بھئی آپ زیادہ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی تنخواہ چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ دو منہ سانپ ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ ایک منہ پکڑیں گے دوسرے سے آپ کو ڈس لیں گے. مفاد عامہ کی باتیں وہی ہیں جہاں پہ مفاد کو عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر آپ بات کریں کہ ان کے اپنے گربان میں کوئی مشکلات آئیں تو آپ مجھے دکھائیں کس اراکین کو آئی ہے, کس رکن کو آئی ہے پنجاب اسمبلی کی. نہ وہ حکومتی اور نہ ہی وہ اپوزیشن, دونوں ہی سیٹلڈ اور کہہ لیں کہ آرام سے چل رہے ہیں. جو بھگت رہی ہے وہ عوام بھگت رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ اس میں دیکھیں نا کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف میں مشکلات آئیں ویسے وہ اپوزیشن میں کوئی خاصا رول نہیں ادا کرتے, ساتھ ہی جا کر جو ہے وہ ریکوزیشن جمع کروا دیتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ جی ہمارے بندے جو ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. اس پر بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ مفاد عامہ کا کوئی کام بھی نہیں ہے, اور جب اپنی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس پہ جو ہے وہ ریکوزیشن دے دیا جاتا ہے. اور جو یہ بل پاس ہوا ہے تنخواہوں والا, یہ بھی اپوزیشن کی ریکوزیشن تھی جس پہ اجلاس بلایا گیا تھا اور اس میں جو ہے وہ تنخواہوں کا بل پاس کیا گیا. تو پھر دونوں جو ہے نا اپوزیشن پہ حکومتی ارکان ایک ہی پیج پر آ گئے اور دونوں نے مل کر جو ہے بل پاس کروا لیا اور اپنی تنخواہیں جو ہے بڑھا لی تھی. تو یہ جو سال 2024 تھا یہ پارلیمنٹیرین افیئرز جو تھے یہ مفاد عامہ کے لیے اس میں کوئی بھی بل ایز سچ پاس نہیں ہوا ہے. صرف حکومتی اراکین اور اپوزیشن ان دونوں نے آپس میں مل کے اپنے لیے ہی اپنے مفاد کے لیے ہی چیزیں کی اور کسی کے لیے چیزیں نہیں کی ہیں. حمزہ خورشید ہمارے ساتھ موجود ہے. حمزہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ضلع انتظامیہ کے حوالے سے, اور خاص طور پر کچھ نئے کہہ لیں کہ اختیارات ملے ہیں. کن کو ملے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ صوبے کے 154 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں جنہیں اے سی کہا جاتا ہے, ان کو بڑا اختیار دے دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنرز کو خصوصی اختیارات دینے سے کیا مسائل حل ہوں گے لاہور کے یا پھر پنجاب کے؟ اور خاص طور پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے سماعت کا بھی جو ذمہ ہے نا وہ اسسٹنٹ کمشنرز کو دے دیا ہے. سیکشن 16 پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے تحت پاورز شیئر کی جائیں گی, اور اب اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں ان کو پرائس کنٹرول, تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کا اختیار مل گیا ہے. ایون دو کہ اب وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بھی جو ہے نا وہ کارروائی کر سکتے ہیں. اب انہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اب ان کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں. ان میں کون کون سی چیزیں, کون کون سے اختیارات شامل ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اب یہ اختیارات مل گئے ہیں تو کیا اب جو جتنے بھی مسائل ہیں بالخصوص لاہور شہر کے, تو کیا وہ اب حل ہونے کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور خاص طور پر 2024 میں ان تمام تر معاملات کے حوالے سے کیا گراف رہا ہے, اور خاص طور پر جو اسسٹنٹ کمشنرز کی پرفارمنس کیا رہی ہے, ضلع انتظامیہ کی پرفارمنس کیا رہی ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے عمران اکبر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, چیف رپورٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. عمران صاحب بڑا اختیار دے دیا گیا ہے, پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, تو ایک تو سب سے بتائیے پہلے کہ ان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو اختیارات ملے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کو؟ منیبہ سے بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیار کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا. اختیار تب بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب اس نے کام نہ کرنا ہو. کام نہ کرنا ہو.
کام جو کرتے ہیں ان کو اختیار کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا کام بولتا ہے چاہے وہ اتنا سا کر کے جائیں. صحیح کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ روٹین میں جو کام چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی عوامی فلاح کے لیے جو کام کرتا ہے بندہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اٹ مینس کہ کام نہیں ہو رہا تھا اس لیے ان کو اختیارات دیے گئے. دیکھیں یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے, لوگوں کے سننے کی بات ہے. ہمیں جو نظر آتا ہے ہم نے تو وہ بولنا ہے, ہمیں جو بتایا جاتا ہے ہم نے تو وہ بتانا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ سزا جزا, اب سزا جزا کا جو عمل ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ جو اتھارٹی بنائی گئی ہے پیرا, یہ اس کے تحت جو ہے اب پولیس کی ضرورت نہیں پڑنی. اچھا اب ڈائریکٹ جو ہے ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کی سماعت بھی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز کریں گے. اب سماعت جو ہے جب ہیئرنگ ہوگی تو اس میں کافی زیادہ چیزیں سامنے آئیں گی. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے پورے سال میں 2024 یہ گزرا ہے پورا, آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ کے شملہ پہاڑی میں آ کے کمشنر لاہور ڈویژن یا صاحب بہادر جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں, جن کو پرانے ایک تاریخی جو دور تھا اس میں صاحب بہادر کہا جاتا تھا, تو انہوں نے کوئی آ کر کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا, وہ بس ایک چیز ہے کہ ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے, آپ صفائی کے اوپر کام کر رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائریکشن دی ہے, مگر اس میں یہ تو نہیں ہے نا اب مقامی حکومتیں نہیں ہیں تو مقامی حکومتوں کی سے پہلے جو ہے ابھی قانون جو ہے وہ کیبنٹ نے پاس کیا ہے, مقامی حکومتوں کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2024, تو اس کا بل ابھی پیش ہونا ہے. مگر اس سے پہلے اگر ضلع انتظامیہ کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاہور شہر جو ہے, لاہور شہر, میں ڈویژن کی بات نہیں کروں گا, لاہور شہر آپ کا صوبے پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اس وقت. 10 تحصیلیں ہیں اس میں, 10 تحصیلیں, اور کمشنر لاہور ڈویژن خود بیٹھتے ہیں لاہور شہر میں, ڈپٹی کمشنر بیٹھتے ہیں. اب یہ 12 افسر جو ہیں یہ لاہور شہر کے مین جو ہے ایک کیٹیگری میں آتے ہیں جو پورے شہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے مسائل. اب مجھے بتائیں کہ کیا کسی مسجد میں جا کر تمام جب جمعہ ہوتا ہے جو کہ حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جمعہ کروانا, آج کل تو آپ کو پتہ ہے جمعہ کون کرواتا ہے کس طرح سے ہے, مگر یہ اگر دیکھا جائے قانون کے مطابق تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ہفتے میں جو بھی لوگوں کو مسائل آئے ہیں وہ جمعے میں پیش کیے جائیں, ان کے بارے میں بتایا جائے, ان کو قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے بتایا جائے لوگوں کو کہ آپ نے کس طرح سے چل رہا ہے. کیا کسی جمعے کی جو مسجد خطبے کے بعد کسی مسجد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کہ لوگ اپنے مسائل بتا سکیں, وہاں پہ کوئی مجلس لگا سکیں. اب یہ دیکھیں نہ آپ کو کسی روڈ پہ نظر آئی کھلی کچہری, نہ آپ کو کوئی حکومتی ایوانوں میں کھلی کچہری نظر آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آگے کھلی کچہری لگا لیں. چلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ٹائم نہیں ہے, چیف سیکرٹری لگا لیں, وزیر لگا لیں, وہاں پر آ کر جو ہے تمام جو اسسٹنٹ کمشنر ساتھ بیٹھ جائے, کوئی سیاسی لوگ بیٹھیں گے جنہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں, کوئی لوگ آ کر اپنے مسائل بتائیں گے. جب کھلی کچہریوں میں مسائل کا آنا بند ہو جائے گا نا, تب آپ کہیں گے کہ جی ہم نے پیرا بنا دیا, تب یہ اتھارٹیوں کو ضرورت پڑتی ہے. تب یہ کہتے ہیں جی سماعت ہوگی ایف آئی آر کے بغیر, جو ہے وہ پولیس کے بغیر ایف آئی آر ہوگی. اب یہ اختیار تب بھی لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جب یہ کھلی کچہریوں کا انعقاد نہیں ہوتا. دیکھیں مسائل تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. آج آپ ایک اعلان کر دیں کہ یہ شملہ پہاڑی چوک میں کوئی افسر ہی کہہ دیں, نہ وزیر اعلیٰ پنجاب آئیں نہ وزیر آئیں, کوئی افسر ہی کھلی کچہری لگائیں گے, اور اس ریڈیس میں اگر ڈپٹی کمشنر ہوں گے تو پورے لاہور کے لوگ آ سکتے ہیں, اگر اسسٹنٹ کمشنر ہوگا تو ایک علاقے کا جو اس کی حدود میں ہوں گے وہ لوگ آ سکتے ہیں. 7 ایس پی بیٹھیں گے, 7 ڈی ایس پی بیٹھیں گے, 7 ایس ایچ اوز بیٹھیں گے. ٹائم ہے ان کے پاس کہ وہ یہ کریں؟ ٹائم ہی ٹائم ہے, شادیاں کھانے کا ٹائم ہے, اچھی بڑے ہیوی ڈالوں میں آنے کا ٹائم ہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اتنا اسکیڈول ٹائٹ ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہ فیلڈ میں بھی اس طرح کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے نا, اس لیے میں کہہ رہی تھی. دیکھیے میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم نے تنقید نہیں کر رہے, ہم وہ چیز بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہے, اور یہ ہم بتاتے رہیں گے چاہے اس کو تنقید سمجھا جائے. دیکھیں اب ایک آدمی ہے, ہم تنقید برائے اصلاح کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کو چاہے جو مرضی سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک آپ کے پروگرام میں نے تقریباً 2 لائنیں بولی, تو وہ 2 لائنیں جو تھیں نا وہ لوگوں نے مجھے نہیں, ان لوگوں کو بھیجیں جو کہتے تھے کہ آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کی بات بھی مانتے ہیں, آپ کے ایک فون کرتے ہیں, وہ فون بھی اٹھاتے ہیں, اور وہ لوگ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے بارے میں کیسے. نہیں کہ اس کا مطلب ہماری آواز جو ہے لوگوں کی آواز وہ پہنچتی ہے, ان تک پہنچتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے, اب دیکھیں جو مہینے کے پہلے 2 روز ہیں اس میں کھلی کچہری لگنی ہے. کہاں پہ بھلا آپ کو پتہ ہے؟ کہاں پہ؟ ڈی سی آفس کے اندر
अच्छा جہاں پہ 10 آپ کو ملازمین نظر آئیں گے گن تانے ہوئے, ہاں جہاں پہ 10 ملازمین آپ کو آئیں کہہ گے لیں کہ نظر terror دروازہ ہوگا. کھولنے والے, بند کرنے والے, اور پورا ایک ایسا ہوگا کہ نہ کہ کوئی عام آدمی وہاں پہ جائے گا اور کہے گا میں اگر کوئی بات کر دوں مجھے کوئی ادھر ہی نہ پکڑ لیں, پکڑ لے. اب وہاں پہ وہ بندہ کون جائے گا ماحول ہی نہیں جو ہوگا نا سالوں سے چکر لگا رہا ہے ریونیو کے لیے, اپنی زمین کے قبضے کے لیے. اچھا وہ اس لیے جائے گا شاید میری یہاں پہ کوئی داد رسی ہو جائے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب باہر نکلانا چاہیے. اب دیکھیں حکومت کو اب نا تقریباً کوئی 8 ماہ ہو گئے ہیں. ہاں جی, اب سنا ہے کہ ہانی مون پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 3 ماہ کا ہوتا ہے, 2 ماہ کا ہوتا ہے, مہینے کا ہوتا ہے. اب تو اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہوئی ہے. اب تو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کروانے جا رہے ہیں. اب یہ تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کو مسائل لوگوں کے حل کرنے چاہیے, بجائے ادھر کہ آپ ہمیں اڈا پلاٹ نظر آئیں, آپ ہمیں حالات نظر آئیں, آپ ہمیں حالوں کی پانڈوں کی نظر آئیں, آپ ہمیں امامیہ کلونی نظر آئیں, مگر وہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ نے یہ منصب سنبھالا ہے, یہ ذمہ داری ہے آپ کی, یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. لاہور شہر, لاہور شہر باغوں کا شہر ہے, روشنیوں کا شہر ہے, میٹرو بس کا شہر ہے, اور ان ٹرین کا شہر ہے, اور بڑے بڑے تاریخی عمارتوں کا, بڑے بڑے برجوں کا شہر ہے, اور اتنے بریجز ہیں, انڈر پاسز ہیں. لاہور شہر کو سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں ہے, تمام محکمے ہیں اس میں. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے, اور اگر آپ نے صرف وہ ایک معذرت کے ساتھ جو بھی سن رہے ہیں فوٹو سیشن کروانا ہے, اگر آپ نے کوئی ویڈیو شیڈیو اپنی چلوانی ہے تو وہ تو ہم حاضر ہیں. نہیں تو ابھی جو ان کو اختیارات ملے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کو, اب یہ اختیارات کے بعد اب ان کے پاس کیا کیا ہوگا کہ غیر قانونی تجاوزات ختم ہو جائیں گے, جس طرح اس میں ہے کہ وہ جو ملز کے خلاف, فیکٹریز کے خلاف دکان کو سیل کرنے کا بھی اب ان کے پاس اختیار ہے. دیکھیں تمام اختیار ان کے پاس ہیں. ذخیرہ اندوزی سب سے بڑی بات, ملاوٹ, دودھ میں ملاوٹ بھی ہوگی. دیکھیں یہ تو آپ کو آگے آنے والے دنوں, کیونکہ ابھی تو وہاں پہ ہائرنگ ہو رہی ہے. ابھی تو 10 ایسے جو انفورسمنٹ انسپیکٹرز ہیں ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے, جو 16ویں گریڈ میں ڈائریکٹ بھرتی کیے جائیں گے. وہ ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے وہ ایک خود سے ایم او آر ہوں گے لاہور کے, ایک انسپیکٹر. اب تو ایک ایم او آر ہے, اور نیچے نا ظفر در جو موج ہے نا, وہ فوج جو لگی ہوئی ہے پوری, وہ خود ہی ایم او آر ہیں, خود ہی دکان سیل کر رہتے ہیں بغیر کسی کو تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے. کوئی ٹھیک کر رہے ہیں, کوئی غلط وہ کر رہے ہیں, مگر پریشر اتنا ہے کہ اس درمیان میں سب کچھ ہو رہا ہے. اب پریشر جب ہوتا ہے تو اس درمیان میں جنگ لگ جاتی ہے. جنگ میں تو پھر جب تبلے جنگ بجتا ہے تو پھر کوئی ٹھیک کیا, پھر ٹھیک کیا, غلط کیا. اب یہ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں اس شہر میں, لاہور شہر کو آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں پیار سے نہیں مار سے, تو لاہوریے مار سے ڈرتے ہیں. پنجابی جو ہے وہ مار سے ڈرتے ہیں, ان کو پیار سے چاہے ان کا دل لے جائیں, چاہے آپ ان کو جو مرضی کر لیں. آپ ایک ایسا اسٹیمنا کریٹ کریں. میری بات سنیں, کسی بھی بچے کو پیار سے نہیں سمجھایا جاتا, مار سے نہیں سمجھایا جاتا, پیار سے سمجھایا جاتا. آپ ایک ایسا اسٹیمنا کریٹ کریں. یہ سپوائلڈ چائلڈ ہیں سارے, تو اب ان کو آپ نے پیار سے سمجھانا ہے. مال اڑ وہی ہیں, کل کوئی اور تھا, آج ہم ہیں, کل کوئی اور ہوگا. ایسے ہی ہے, مال اڑ وہی ہیں, ٹاؤن شپ وہی ہے, جوہر ٹاؤن وہی ہے, اندرون شہر وہی ہے, شالمی وہی ہے, ہر جگہ وہی رہنی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 100 سال سے کاروبار کر رہے ہیں, وہی لوگ ہیں جو آگے پھٹا لگاتے ہیں اپنے بچوں کے رزق کے لیے, وہی لوگ ہیں جو آگے ریڑھی والے گلواتے ہیں. اب دکاندار اس ریڑھی والے کے درمیان جو ایک گیپ ہے نا, وہ آپ نے پیدا کرنا ہے کہ دکاندار اگر ریڑھی والے سے 5-10 ہزار روپیہ اپنی دکان کے آگے لگانے کا لے رہا ہے, وہ ختم کروائیں. اینڈ یہ اینڈ ہے. آپ دکان سیل کرنے کی بجائے وہ ختم کروائیں. آپ کے نمائندگان وہاں پہ جا کے بیٹھیں, اس کو بار بار اس کے سائن لیں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں اب اس کے نا اس میں آ رہا ہوں, کٹہرے میں آ رہا ہوں. کل کو کوئی بات ہو تو جب بھی بات ہو آپ ایک انٹر مارے, میں اس کے پاس گیا تھا, یہ دکاندار ہے, یہ اس کی تصویر ہے, یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے, یہ اس نے مجھے کہا تھا, یہ اس کے سائن ہے, تاکہ اس کے پاس کوئی بات رہے نا. آپ بغیر پوچھے رات کے اندھیرے میں جب وہ دکان بند کر کے جاتا ہے, پیچھے سے آپ لگا کے چلے جاتے ہیں سیلڈ. اچھا, مطلب اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے دکاندار وہ صبح اٹھ کے جب آتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے, جانا کدھر ہے, کہ اس کی دکان سیل ہوئی ہوئی ہے. اس کو صبح پتہ چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی 3 دفعہ ماشاءاللہ کوئی سرکاری طریقے سے وارننگ نوٹسز آ رہے ہیں. اچھا, اس کو صبح پتہ لگتا ہے کہ سیلڈ ہو گیا. اب سیلڈ کس نے کیا یہ بھی پوچھیں. پہلے درجے کے لڑکے نے, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ, یعنی کہ یہ اس کا گریڈ ہے. اب اس گریڈ والے نے کیا پڑھا ہوگا, میٹرک کیا ہوگا, ایف اے کیا ہوگا, 8ویں پاس ہوگا, وہ بس سرکاری ملازم ہے, وہ درا در وہ سلپس لگائی جا رہا ہے, اور صبح اس نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے بتانا کہ جی میں نے تو 100 دکان سیل کر دی ہے.
اب آپ کا لاہور شہر ہو, یہ کوئی کاموں کی نہیں ہے, یہ کوئی کہ جہاں پہ یہ لوگ کوئی جو ہے نا ایسا نہیں ہے. react نہیں آپ کریں ایک گے, ایسے شہر میں جہاں پہ اکانومی چل رہی ہے, آپ شالم مارکیٹ بند کر رہے ہیں, آپ اینک بازار بند کر رہے ہیں, آپ موتی بازار بند کر رہے ہیں, آپ خسرہ مارکیٹ بند کر رہے ہیں, آپ ہال روڈ, آپ مغل پورہ بند کر رہے ہیں, کریں, مگر اس گیپ کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو اس نے دکاندار نے آگے ایک ریڈی لگوائی اور ریڈی کا کرایہ بھی وہ لے رہا ہے. آپ ریڈی کو نمبر لگائیں. ایک آپ نے تو یہ ریڈی بازار نکالے ہیں نا نمبرنگ کے ساتھ, جو کہ اب بڑے اچھے طریقے سے سٹریم لائن نظر آتے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر. آپ ریڈیو کو نمبر لگانے شروع کریں. آپ کے پاس یہ پوری اعداد و شمار ہونا چاہیے کہ لاکھ ریڈی ہے, 1.5 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, 4 لاکھ ہے, کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ, ان کو اس کام پہ پہلے لگائیں. اس کے بعد درجہ بندی کریں کہ ہم نے اس گیپ کو مار سے نہیں پیار سے ختم کرنا ہے. اگر آپ یہ ماریں گے لوگوں کو 10,000 روپے کا, صبح ایک بندہ دکان بند کرنے کے بعد جاتا ہے گھر اور صبح ناشتہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے واپس آتا ہے, دکان بند نظر آتی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ نہیں رہتا, وہ اسی وقت وہ دیکھتا ہے پہلے جانا کدھر ہے, پھر وہ 4 سفارشیں ڈھونڈتا ہے, پھر وہ وہاں تک اگر وہ پیار سے سمجھائیں گے تو جو ان کے پاس پاورز آئی ہیں, جو پاورز شیئر کی گئی ہیں, ابھی یہ سسٹم کمیشنر کا کام نہیں شروع ہوا. اچھا ابھی تو یہ میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلے 3 ماہ سے یہ ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے. اچھا ابھی تو یہ کام اسسٹنٹ کمشنر کا جب شروع ہونا ہے, اب جب وہ پھر اس کے لیے اشتہار آئیں گے نا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے, لوگوں کو بھرتیاں ہونی ہیں, نہیں بھرتیاں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر اب پاورز دے دی گئی ہیں نا. اب یہ ہوگا کہ اب کہیں پہ بھی پرچہ ہوتا ہے تو اس کو وہ ہیئرنگ اپنی کروا سکتا ہے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے بعد. اب 2024 گزر ہے, ہم پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی بات کر رہے ہیں, کان ادھر سے پکڑتے ہیں تو نئی چیز آ جاتی ہے, کان ادھر سے پکڑ, اچھا یہ بھی اپنا ڈیٹا بنا لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے جو نارمل جو عام آدمی کو بھی سمجھ آئے کہ اس کے مسائل ہیں, کیا مسائل ہیں؟ پارکنگ کا مسئلہ ہے, اس کا مہنگائی کا مسئلہ ہے, اس کا سب سے پہلے اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی دلیل پہ ملنا چاہیے, جو کہ لوکل گورنمنٹ کا نعرہ ہے. اب یہ سارے معاملات طے پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ نہیں ہوا. دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کو ملاوٹ کے بغیر دودھ ملنا چاہیے, ملے نا, مہنگائی میں کنٹرول ہو. اس کو تیسرا مسئلہ ہے کہ اس کو روٹی سستی ملنی چاہیے, نہیں ہوئی. 14 روپے کی روٹی کا اعلان ہے, 16 روپے 18 روپے کی بک رہی ہے. ایسے ہی ہے ہر جگہ. میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ساری جگہ 14 روپے 16 روپے بک رہی ہو, کہیں 14 روپے بھی ہے, ہم یہ نہیں کہتے, مگر نہیں مل رہی. اچھا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ایک دم ہی جب سی ایم باہر نکلتی ہیں تو 14 کی ہو جاتی ہے, جب وہ دوبارہ اس چیز کو ایک مہینہ, یہ پریکٹس چلتی ہے. اب یہ پریکٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ سی ایم ہی باہر نکلے, ان کو خود ہی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ روٹین کے کام ہے, آپ نے روز چیک کرنا ہے. جس طرح ہم روز ابھی نکلیں گے باہر, کوئی دیکھتے جائیں گے کہ فلان جگہ, ہماری وہ نیوز ہو جاتی ہے, چاہے وہ چھوٹی نیوز ہو چاہے بڑی نیوز ہوتی ہے. اب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں شہریوں کو ملنی چاہیے, جو کہ شہریوں کے مسائل ہیں وہ ابھی تک ہم کلیئر نہیں کر پا رہے. پچھلے 70 کیا فائدہ پھر ایسی بڑی اتنی کمیٹی بنانے کا یا اتھارٹی بنانے کا؟ آپ مجھے بتائیں, جو بندہ 8 کنال 10 کنال کے گھر میں رہے گا, 18ویں گریڈ کا افسر, 17ویں گریڈ کا افسر, 9ویں گریڈ کا افسر, تو پھر اگر یہ ایک عام شخص کی جو ہے نا پرابلمز حل ہی نہیں ہوں گی تو پھر اتنی بڑی اتھارٹی بنانے کا کیا فائدہ؟ میں 4 دن پہلے ایک ہی بات کر رہا تھا, سجاد بھٹا صاحب تھے ڈی سی او لاہور, تب ضلعی حکومتیں ہوتی تھی, ضلعی انتظامیہ نہیں ہوتی تھی 2007 8 9 میں. تو اچھے دوست بھی تھے, وہ ہمیں قانون بھی بتاتے تھے. کہتے ہیں عمران اگر آپ کے میرے گھر میں اگر, حالانکہ مجھے الاؤ ہے, میرے کیمپ آفس میں اگر 10 ملازمین ہیں نا تو وہ کرپشن ہے. اچھا میں 10 ملازمین کیوں رکھوں, میں اپنے اوپر اتنی اضافی بوجھ کیوں رکھوں؟ مجھے ایک نائب کاسر چاہیے, ایک کچن کا لڑکا چاہیے, ایک گیٹ والا, بس 2-3 لڑکے ہونے چاہیے جو شام کو اگر میں میٹنگ بھی رکھ لوں کیمپ آفس میں تو وہ میرا پورا کر دیں. اب ایک افسر کے گھر میں آپ کو ملازمین کی تعداد بتانی شروع کر دوں نا, آپ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا اپنی طرف سے ان کے لیے ششکوں والا شہر, اور جو لاہوریے جینا چاہتے ہیں ششکے میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اپنی طرف سے آپ کو جرمانہ ہو تو آپ جو مرضی کر دیں, تو کسی اور کو جرمانہ ہو تو درد نہیں ہوتا. یہ تمام جو ہے یہ درد نہیں ہے, یہ لوگوں کی آواز ہے. ہم جو رپورٹنگ کرتے ہیں سارا دن, ہم نے دیکھیں میں یہاں پہ انتظامیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, انتظام, تو لوگ مجھے کیا باہر جینے دیں گے؟ نہیں بالکل, لوگ کہیں گے یہ تو انتظامیہ کا آدمی ہے. تو میں دیکھیں ہم نے کئی سالوں سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, کئی سالوں سے لوگوں کو دیکھنا ہے. ہمیں چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں پہ جاتی ہیں نا, تب جا کے تمام اسسٹنٹ کمشنر تمام افسران جو ہیں وہ ایسے کرتے پتہ نہیں کیا ہوگا. اب انہوں نے ایک گلی کا افتتاح کرنا ہونا, وہاں پہ عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. 400 بندہ ان کا ارد گرد لگ جاتا ہے, کوئی بندہ گھر سے باہر نہ نکل سکتا. دروازوں کو چلیں جی, ایک کہتے ہیں جی سیکورٹی پرپز ہے,
वज़ीर आला पंजाब हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, आपके वजीर हैं, लोगों को वो मिलने वजीर दें जो ताकि है वो जब आगे वोट बताएं लेते कि हमारे हैं मसाइल तो क्या तब हैं। अपनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन होती है वहां से जब वो वोट लेते हैं 15,000 तब नहीं 20,000 जाते वो, 30,000 हाँ। तब भी तो वो उनके दरवाजे जाके हाँ, नोक तब भी करते तो हैं नॉक करते हैं ना जाके, अभी भी तो दहलीज उनके पे इलाकों में जाते खुली हैं। कचहरियां लगा बिल्कुल, सकते हैं नहीं लगा बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। 2024 जा रहा है, आप कहेंगे कि हम लाहौरियों को मार कर ठीक कर लें, ऐसा नहीं तो हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लाहौरिये जो हैं वो प्यार के हैं, और मैं लाहौरियों को भी कहूँगा कि हम भी लाहौरी हैं, आप भी लाहौरी हैं, अपना ख्याल रखें, कूड़ा जो है अपने पास रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। यहीं से आपकी गेम शुरू होती है सुबह से। सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, जो कि इंतज़ामिया की भी अपील हाँ जी, है। बिल्कुल। मगर जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, इंतज़ामिया ठीक नहीं होगी, हम किसी को रिश्वत क्यों दें, हम किसी को करप्शन करने का मौका क्यों दें, क्योंकि हमने खुद भी वो करना होता है। जाहिर बात है, आप अभी हाल रोड पे चले जाएं, माल रोड पे चले जाएं, शालम मार्केट चले जाएं, मुझे बता दें कहीं पे भी आपको आज तक मुनीबा आपको पार्किंग मिली है इस तरह से कि आपके ज़हन में हो कि मैंने, आप मेंटली सेट हो कि मैंने ऐसे जाना, गाड़ी खड़ी करनी है, जिस तरह लिबर्टी में जाते हैं, जिस तरह फोर्ट्रेस में जाते हैं, गाड़ी की जगह मिल जाती है, वैसे नहीं है, यहाँ वैसे पे नहीं कहीं पर भी है। क्यों नहीं है। नहीं है? वजह यही है कि आपके बाजारों में जो एक गैप है ना, Arteries इतनी उसको छोटी हमें है कि गैप वहाँ को पे खत्म आप करना चल भी नहीं पड़ेगा सकते हैं। कि दुकानदार, और अब अगली बात आ गई, हम किसी फटे वाले का रिस्क नहीं खराब करना चाहते। ये हुकूमत का काम है कि उनको भी जगह दे, उनकी भी लिए रेडी बाजार कायम करे अलग से ग्राउंड्स में। आपको पता आपकी ग्राउंड से बात नहीं रही कैसी है, यानी कि रात को आप देखें कॉफी शॉप्स पे आपको लोग वहाँ नजर पे आ आपको जाएंगे, लोग नजर आम जगहों आएंगे, पे आपको, ना हाँ। आपको वो हाथ से खेलने वाली गेम नजर आएगी आपको ज्यादा, ना आपको कोई, पुराने जमाने में ना इसको बड़ा गंदी गेम कहते थे कि हम ना बांटे वगैरह खेलते हैं, अखरोट खेलते हैं, यानी कि निशाना। अब तो अब वो बच्चे कुछ उस चीज में भी नहीं है, रहे। हाँ, बच्चे यहाँ तो फोन पे लगे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकली वो उनकी चीजें। सारी गेम खत्म कर दी गई है। वजह क्या है कि ये चले। कंफर्ट जोन। चलें जी, ये ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से 2024 रहा था, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, असिस्टेंट कमिश्नर्स को इख्तियारात जो दिए गए हैं अभी मिलने हैं उन्हें, बल्कि दे दिए गए हैं, तो उनकी वजह से क्या हमारे मसाइल हल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उस पर हमने बात की। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं कि एक कह लें कि वक्त ऐसा भी आया था जब हमारी आईटी इंडस्ट्री को बूम मिला था। वो था कोरोना के दिनों में। जब कोरोना आया उसमें हमें पता चला कि जनाब हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, हम घर पे बैठ के अपने तमाम तो जितने भी मामलात हैं उनको तय पा सकते हैं। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से था कि आईटी की वजह से, और उसकी वजह से हमारी फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए, वो प्लेटफॉर्म जो है ना उसको एक्सप्लोर किया और अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए। आईटी को बूम मिला, जितने भी लोग मुंसलिक थे आईटी से उनको बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जनाब कुछ फ़ैसले लिए गए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और उन फैसलों से हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ कह लें कि हमारे आईटी फर्म्स और एक्सपर्ट्स हैं जिनकी बैरून मुल्क मुंतकली भी हमारे सामने आई है कि जिन्होंने मुल्क छोड़कर बाहर जाने को ज़्यादा तरजीह दी कि यहाँ पर अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा कि हुकूमत को खसूसी इक़दामात लेकर आईटी इंडस्ट्री को तबाही से बचाना होगा। अब ये वक्त आ चुका है कि जिसमें हमें अब कुछ ऐसे फ़ैसले, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसको बचाया जा सकता है। और एक और मसला है कि आईटी की जो सन्नत से वाबस्ता अफराद हैं उनको दुबई जाने में भी इवन दो कि सिर्फ दुबई नहीं और किसी मुल्क में भी जाने से मसाइल पेश आ रहे हैं कि उनके वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं। वो किस वजह से नहीं लग रहे हैं उस पर अभी हमने बात करनी है, और ओवरऑल हम आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों लोग जो है ना अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसी क्या मुश्किलात हैं, उस पर बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ कंवल चीमा ने भी हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है, और आईटी एक्सपर्ट हैं वो भी, उनसे बात करेंगे। और काशिफ साहब, सबसे पहले आप ही को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। काशिफ साहब, सबसे पहले तो आप बताइए जो मामलात हैं, आईटी इंडस्ट्री हमारी बूम की, उसके बाद बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वो नीचे भी आया उसका ग्राफ,
اب مسئلے یہ آ رہے ہیں کہ جی لوگ جو آئی ٹی سے وابستہ باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کو جو ویزا نہیں مل رہا, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی ایکچولی جب کرونا آیا ہے اس نے ایک میسیج دیا, اس میسیج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, سب لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ ایک ذریعہ ہے جہاں سے ہم لوگ آن لائن کام کر سکتے ہیں. ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ٹی کو بہت بوم ملا, ہر چیز شٹر ڈاؤن تھی, سب کچھ بند تھا, لیکن ہم نے ای کامرس کو بہت پروموٹ کیا اور آٹومیٹکلی اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کو وارملی ویلکم کیا. پھر جب کرونا ختم ہوتا ہے اور واپس روٹین پہ سب کچھ آتا ہے, ان لوگوں کے بزنسز زیادہ بہتر ہوئے کیونکہ کاؤنٹر سیل بھی ہوئی اور جو ان کی ایک سسٹم سیٹ ہو چکا تھا, لائن سیٹ ہو چکی تھی آن لائن کی, انہوں نے اس کو بھی جاری رکھا. الٹا بزنس جو ہے نا وہ پروموٹ ہوا, وہ کم نہیں ہوا. اس کے بعد ظاہر ہے پھر چلتے چلتے حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ بڑی سخت تھیں. پھر کچھ ٹیکسز کے معاملات ہیں جو ای کامرس میں پرابلمز آ رہی ہیں لوگوں کو, تو اس کے لیے جو باہر سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور جو ریمیٹنس آتی ہے اس کو ایزی نہیں کیا گیا نا. اس کے اندر ایز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جب آپ ایز کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کے ملک میں ڈالر زیادہ آئے گا اور پراپر چینل سے آئے گا. اب ایکچولی پراپر چینل پر لانا ہی سب سے بڑا کام ہے. تو وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو نا ایز کریں, اس میں ایز ڈالیں, نہ کہ اس میں مزید مشکلات ڈالیں. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا حربہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسری آپ نے جو سوال کیا کہ جی چونکہ بوم آیا اور پھر پالیسیز کی وجہ سے ڈاؤن آیا, اور پچھلے دنوں میں انٹرنیٹ کے اتنے مسائل آئے اور جو سٹل ابھی بھی ہیں, مطلب ایک دم سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے ہمارا انٹرنیٹ. ہاں, اس کی وجہ سے بھی مسائل آ رہے ہیں. اور ہمارا انٹرنیشنلی اتنا لاس ہو رہا ہے ہمارے فری لانسرز کو کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس $25 بلین کا ہدف ہے, اور اگر $25 ملین کا ہدف ہے تو ایسے تو نہیں پورا ہوگا نا. اب ہماری تقریباً سمجھ لیں کہ آپ $25 ملین کا آپ ہدف بتا رہے ہیں. $6 ملین تو ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں قرضہ, اور آپ $25 ملین بتا رہے ہیں. ہدف ہے نا یہ, اب سوچ ہے نا, سوچ تو چلو اچھی ہے, سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے لیکن اس کے عمل کیا ہے, پالیسیز کیا ہے, انیشیٹوز بھی تو لینے چاہیے نا پھر. اچھا, اب ایک چیز تھی کہ لوگ جو آئی ٹی کا ہماری جو کریم تھی خاص طور پہ, وہ یہ سوچتی تھی, بلکہ ان دنوں میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ وی شوڈ لیو دا کنٹری اور ہم باہر جائیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو پاسپورٹ آفس میں بہت رش ہے. اب دیکھا جائے تو وہ راستہ اور وہ بیریئر آ گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. کیونکہ ابھی ہمارے اتنے بین لگ رہے ہیں جگہ جگہ. اب آپ وہ دیکھیں نا, جو دبئی کو دیکھیں, دبئی کا ویزا کتنا ایزیلی لگ جاتا تھا, اب اس کا بھی ویزا بھی نہیں لگ رہا, وہ بھی آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. 27-28 اضلاع ایسے ہیں جہاں آپ پر پابندی ہے. اچھا, آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے لکھے ہمیں کہ یہ آپ کے جو ہے جتنے شہر انہوں نے لکھ دیے, انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے جو بھی آئے گا اپلائی کرے گا وہ ڈائریکٹ اس کو جو ہے وہ ریجیکشن لگے گی. چلے لاہور جو ہے وہ گرین زون میں ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی اپلائی کریں تو آپ رسک پہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہاں سے چاہے وہ لیبر جائے یا کچھ بھی ہو, خاص طور پہ ایک ایسا طبقہ ہے جس نے ہمارے ملک پاکستان کے جو ہے اس کو بدنام کیا ہے, اور وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں, فراڈ میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگ بیگنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں, بیگرز بن جاتے ہیں. اب یقین کریں کہ یہاں سے جہاز بھر کے جا رہے ہیں, ایک ایسا میکنزم بن گیا ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ سمجھ لیں نا کہ وہ انٹرنیشنل چین بن چکی ہے. وہ سعودیہ میں تھا, وہاں پر ہمارے اوپر پابندی لگی, اور اب یہ دبئی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جی, جیسے آپ منیبا ہمارے یہاں پہ ٹرک بھر کے جاتے تھے, ہاں بالکل, وہ پھر ایک مافیا ہے, اب وہ مافیا انٹرنیشنلی بن گیا ہوا ہے, اور وہ وہاں پر بھی جا کر اس کے اوپر میرے خیال سے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے, اس پہ بھی بات کریں گے مزید کاشف صاحب کے ساتھ. ابھی کنول چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ان کانورزیشن لے کر آتے ہیں. کنول, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کنول, بہت مرتبہ ہم نے بات کی ہے آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کہہ لیں کہ ڈکلائن کا شکار ہوتی جا رہی ہے, وہ کچھ حکومتی فیصلوں کے حوالے سے بھی, کچھ انٹرنیٹ کی سلو جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی, اور دوسرا یہ بھی آ رہا ہے کہ مختلف آئی ٹی فرمز کو لوگ جو ہے نا باہر کی فرمز کو خاص طور پر پریفر کر رہے ہیں, باہر جانا پریفر کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, اس چیز کو ہم نے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, آپ لوگوں نے بھی جو آئی ٹی ایکسپرٹ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بھی ہائی لائٹ کیا. تو کیا ابھی کے وقت کی میں اگر بات کروں
क्या कोई बेहतरी आपको नज़र आई है हमारी आईटी इंडस्ट्री में, या जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके अंदर, ताकि हम आईटी इंडस्ट्री को स्टेबल कर सकें? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जो पहली बात आपने की ना कि हमारे लोग दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, और आईटी में सिर्फ आईटी में नहीं, इंटरनेट की बंदिश की वजह से ओवरऑल बिजनेस, आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस तो इफेक्ट होता ही है, मगर हर तरह का बिजनेस जो ई कॉमर्स पे डिपेंड करते हैं, लॉजिस्टिक बिजनेसेस जो हैं, बाकी भी बहुत सारे बिजनेसेस, इंटरनेट तो बैकबोन बन चुका हुआ है, तो इंटरनेट की किसी भी बंदिश से वो सब इफेक्ट होंगे। मगर अभी जो आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रही थी, जो अभी ब्रेन ड्रेन होता है, देखिए पहले हमारा जो ब्रेन ड्रेन होता रहा वो मोस्टली मजदूर तबके का था, उन लोगों का था जिनको हमने जिनमें इतना ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। वो जब बाहर जाते थे तो उनकी फैमिली पाकिस्तान में ही रहती थी, और जब वो बाहर जाते थे तो वो रेमिटेंसेस वापस भेजते थे, और उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने रेमिटेंस वापस भेजनी ही भेजनी थी, क्योंकि उनकी फैमिली पाकिस्तान में थी और वो अकेले बाहर होते थे। मगर अब जो जिस किस्म का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने 16 साल पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, जिसके ऊपर रिसोर्सेज लगे हैं इस मुल्क के, वो दिल बर्दाश्ता होके हमारी इसी तरह की चीज़ों की वजह से, इंटरनेट की बंदिश की वजह से, हमारी और जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होके बाहर जा रहा है। अच्छा, जब ये नौजवान बाहर जाता है तो एक तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ये बाहर लेके चला जाता है, दूसरा ये अपनी सारी जो फैमिली है उसको भी बाहर लेके चला जाता है। मोस्टली उनकी फैमिली भी बाहर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इनके पास हाई पेइंग जॉब्स होती हैं बाहर, तो दे डोंट नीड टू कीप देयर फैमिली देयर। तो क्या होता है कि इनकी रेमिटेंसेस भी ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान अपनी रेमिटेंसेस भेजने की। जब तक इनके माँ बाप जिंदा होते हैं फिर भी आती रहती हैं, मगर उसके बाद तो बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो उसके बाद तो अगर वो पाकिस्तान में हेल्प करना चाहते हैं, किसी एनजीओ को भेजना चाहते हैं, कोई किसी और पाकिस्तान की मदद के लिए भेजना चाहते हैं तो भेजते हैं, वरना नहीं भेजने की जरूरत। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का लॉस है, और इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, या मिनिस्ट्रीज सही तरह नहीं दी जाती हैं, कि जिनको कलमदान दिया जाता है वो उसके अहल होते भी हैं नहीं। तो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं जो हमारी आईटी के हैं, शज़ा फातिमा, उनके ऊपर काफी तनकीद भी होती रहती है सोशल मीडिया पर। तो उस चीज को आप किस तरह लेकर चलेंगे? देखिए, विजन भी तो कोई चीज आपको लगती है? देखिए, विजन भी तो चीज है ना। अब विजन भी तो कोई चीज है ना। अच्छा। अब अगर फर्ज करें आप एक्सपर्टीज आपके पास है, फिर आपका आता है अगला स्टेप विजन का। अच्छा। आपका विजन क्या है, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसके साथ चीज ऐड ऑन होती है कि अब आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना फास्ट है। ये सब चीजें मिलेंगी तो एक अच्छी रिजल्ट्स आउट होंगे। ये खाली एक बात पर नहीं होता। पहली बात मिनिस्ट्री आ गई, फिर आपका विजन आ गया, फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन भी है कि आप उसको कितना फास्ट करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर आज कुछ सोचता हूं तो मैं कल उसका इम्प्लीमेंट कर देता हूं, मैं परसों का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आप आज का काम जब कल पे डालेंगे, कल आपको परसों पे डाल देगी। सो इंटरनेट की रफ्तार तेज़ है ना, तो आईटी का एक मिजाज है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, इसके मिजाज को समझें आप। इसका मिजाज ये है कि इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, आपको इसकी रफ्तार से चलना है। अगर हम इसकी रफ्तार को टच नहीं करते, हम पीछे रह जाते हैं, और वही हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब हमारी जो हुकूमत है ना, उसको कोई लाइन ऑफ एक्शन पकड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो मैं कवल आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि एज एन आईटी एक्सपर्ट आप क्या चाहती हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? और दूसरा ये भी एक सवाल, और दूसरा ये भी सवाल मुझे पुट करना है कि हमारे ऊपर बहुत सी पाबंदियां लग रही हैं, जिस तरह काशिफ साहब ने बात की कि इवन दो कि दुबई भी हमें वीज़ा नहीं दे रहा है, वहाँ पे भी हमें रिजेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे गल्फ, जो बाकी अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर भी ईजीली हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? हमारी यूथ तो आपको लगता है कि फिर और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी, और ज़्यादा उन्हें मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी? आपका पहला क्वेश्चन ये था कि मैं क्या मशवरा दूंगी, तो एज एन आईटी एक्सपर्ट नहीं, एज ए पाकिस्तानी मैं ये मशवरा दूंगी कि हमें अपनी कुछ चीजों को, देखिए हमने ना अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना है। प्रायोरिटी में क्या चीजें, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर हमारे लिए इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इकोनॉमी टूटती है या इकोनॉमी की बैकबोन टूटती है तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले इफेक्ट होती है। ठीक है, हर चीज, हर सेक्टर आपका इफेक्ट होता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपने प्रायोरिटाइज इकोनॉमी को नहीं करना
اور اگر آپ نے پولیٹیکل نیریٹو کو پرائیورٹائز کرنا ہے، پالیٹکس میں کون کہاں پہ ہے اور کس کے مطلب اس طرح جو نیریٹو ہے اس کو پرائیورٹائز کرنا ہے، اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کا جو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، اگر اس تنقید کو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا نام دینا شروع کر دینا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کی چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی، آپ کی پرائیورٹیز نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور آپ کی اس غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے پھر آپ کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، کبھی وی پی این بند ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بند ہو جاتا ہے ٹو سپریس دا وائسز. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ اکانومی جو ہے بہرحال وہ ٹھیک ہوگی تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ باہر لوگوں نے ویزے، بہت ساری کنٹریز نے ویزاز بند کر دیے ہیں ہمارے، تو وہ بالکل اسی طرح بند کر دیے. اس سے پہلے اسپیکر بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے وہاں جا کے حرکتیں ہی ایسی کی ہیں، ہم نے وہاں جا کے جو ہے وہ بیگنگ اور اتنے بڑے بڑے مافیاز بن گئے جو کہ اس طرح کا. اور یہ ہوتا ہے جب اکانومی کی فیبرک بہت زیادہ ویک ہو جائے، جب ملک جو ہے وہ ڈیٹ کے سائیکل میں پھنس جائے، جب ملک کے اندر جو ہے وہ روزگار اویلیبل نہ رہے، تو اس طرح کے مافیاز کو ریکروٹمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے ان کے لیے. ان کو بہت آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو ورغلا کے، کیونکہ لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ رہنے سہنے کو مطلب بیسک ضروریات نہیں ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو پھر اس طرح کی ایجنسیز جو ہے، جو مافیاز ہیں، وہ اس غریب لوگوں کی ریکروٹمنٹ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح کو ان کو برگلا کے اس طرح کی چیزوں میں پھنسا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، پورے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. اس طرح کے مافیاز کی وجہ سے ہر پاکستانی کا نام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی بھی جو اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی رہ جاتے ہیں، وہ نہیں جا سکتے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے، ایک وشیس سائیکل، ڈاؤن ورڈ اسپائرل سائیکل ہے، جس کو کہیں نہ کہیں روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ حکومت ہی کر سکتی ہے. اچھا، یہ معاملات نا دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے بات کی ہے کہ جس طرح کاشف صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ بھی بات کر رہی تھیں کہ یہ ایک مافیا بن چکا ہے جو کہ یہاں سے لوگوں کو باہر بھیجتا ہے، بیگرز کو. اور ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ کو اگزامپل بھی دیتی ہوں. کراچی میں ایک ایف آئی اے نے ایک بندہ پکڑا ہے جس نے تیسری بار اٹیمپٹ کیا، حالانکہ وہ بلیک لسٹ ہو چکا تھا سعودیہ سے. 2019 میں اس کو نکالا گیا وہاں سے، بیگرنگ کر رہا تھا وہاں پہ، اور اس نے پھر سے دوبارہ سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم کیا ہار نہیں مانتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی الٹا کام کرنا ہے تو ہم نے وہی کرنا ہے اور اسی میں آگے بڑھتے رہنا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی چاہیے؟ بالکل. دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کے مافیاز پہ کریک ڈاؤن کریں، دیکھیں ایک جیسے پہلے والے کاشف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پین کلر لیں، سمٹومیٹک علاج. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جڑ تک جائیں. تو میرے خیال میں سمٹومیٹک علاج تو آپ کو کرنا ہی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے ان مافیاز پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے ان مافیاز کو جو ہے وہ ان کی جڑ تک جانا ہے کہ کہاں سے یہ اوریجنیٹ کر رہے ہیں، کیا کہاں سے ان کی فنڈنگ آتی ہے، کیسے ان کے کیا طریقے ہیں، کہاں کہاں انٹرونشنز کر کے، ان کے طریقوں کے اندر انٹرونشنز کر کے ان کو روکا جا سکتا ہے. یہ سمٹومیٹک علاج ہے. دوسرا جو جڑ والا علاج ہے نا، جو آپ نے کوئی آپ کو جب بیماری ہوتی ہے تو پین سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہے، مگر اینٹی بایوٹک آپ کو لینی پڑتی ہے اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو وہ جو اینٹی بایوٹک ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی پہ توجہ دیں اور اپنی اکانومی کو بہتر کریں. یہاں پہ پاکستان کے اندر روزگار کریٹ کریں، پاکستان کو ڈیٹ سائیکل سے نکالیں، پاکستان کو جو ہے وہ اس کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے پاکستان کی وہ بڑھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ لائن آف ایکشنز ہونے چاہیے. اب جو ہے نا ہماری حکومتی عہدیداران کے اور ان کے فیصلوں میں یہ چیزیں ہمیں نظر آنی چاہیے. کاشف صاحب، آپ سے بھی یہی سوال کروں گی. جس طرح میں بات کی ہے کہ کراچی میں وہ بندہ ایف آئی اے نے پکڑا ہے کہ تیسری دفعہ وہ اٹیمپٹ کر رہا تھا سعودیہ جانے کا، عمرہ کرنے کا، اور اس کا جو کنسلٹنٹ تھا اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ جاؤ اور تم پہنچ جاؤ، میں تمہاری رہائش کا ہی بندوبست کروں گا، اور وہاں پہ جا کے تم نے کما کے مجھے پیسے بھیجنے. کہ وہ 2.5 سے 3 لاکھ چلے 5 لاکھ روپے لگا کے یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے، وہاں سے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کما کے آتے ہیں واپس. دیکھیں، میں اب آپ کو تھوڑی سی بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. I lived in سعودی عربیہ. اچھا. میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں، مجھے وہاں کا بہت زیادہ پتہ ہے. آپ کو اچھا، پہلی بات یہ کہ بیگنگ کی بات کریں تو پاکستان کا بیگر پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار میں اگر پاکستان میں بھیک مانگ کے 50 60 70 ہزار کما لیتا ہوں، اچھا، وہ فوراً ملٹیپلائی کرتا ہے کہ اگر میں یہ ریالوں میں کماؤں تو کتنے ہوں گے. یہ جو آپ 25 30 لاکھ کی بات کر رہی ہیں یہ شاید کم ہے.
اچھا اس سے زیادہ کما کے آتے ہیں؟ یس. اوہ واو. آپ کو شاید یاد ہوگا ایک ٹائم تھا جب میں نے خود دیکھا ہے اور اتنی ہیوملیشن ہوتی تھی, اتنی ہماری انسلٹ ہوتی تھی. پاکستان میرے ملک کی انسلٹ ہوئی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جب ہم پر یہ ایجنٹس مافیا, یہ جو ایف آئی اے ہے, مطلب ایف آئی اے تھوڑا متحرک ہو نا, لیکن ایف آئی اے بھی متحرک بیچارہ کیسے ہو, ان کے پاس بندے ہی کم ہیں. میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں, اس وقت سائبر کرائم کے اتنا ریشو بڑھ گیا ہے جبکہ جو تفتیشی ہیں بہت کم ہیں, تو وہ کیا کیا کریں گے. اچھا دوسری چیز یہ اس کو کس نے کرنا ہے, حکومت نے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, آپ اور ہم نہیں کر سکتے. اچھا اس وقت ڈرگس جاتی تھیں بہت زیادہ پاکستان سے, اور ایئرپورٹ پہ آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کباب بن رہے ہیں, ٹک ٹک کی آوازیں آتی تھیں اور انہوں نے ہاتھ میں کھرپی پکڑی ہوتی تھی اور وہ آپ کے بیگز کو توڑ پھوڑ دیتے تھے, وہ فریمز کو توڑتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ ڈرگ تو نہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک ایجنٹ تھا جس نے پاکستان سے ایک فیملی بھیجی تھی, ٹھیک ہے, اور ان پہ اس نے ہی وہ ڈرگس ڈالے تھے. پھر وہ باہر گئے, پھر اس کے بعد بڑا لمبا سلسلہ ہے, لیکن پھر انہوں نے باعزت طور پہ ان کو واپس بھیجا کہ نہیں یہ لوگ ٹھیک تھے. مطلب ایک وہ ہم پہ سٹیمپ لگی, پھر وہ اتری, پھر ہم بیگنگ کی طرف آ گئے. لاکھوں روپے اس وقت وہ لوگ وہاں کما رہے ہیں. فیصلے لینے کی ضرورت ہے, فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنے کی ضرورت ہے کہ جناب ہم نے اگر اپنی انڈسٹریز کو بچانا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, جو ہے نا ایکشن, جو ہے نا لائن آف ایکشن ہمارا بہتر ہونا چاہیے. وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا کہ آپ بھی یہاں پر آئے, اور کمل آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کے اوپر بات کی ہے. اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.